बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अरशद शेर। आप देख रहे हैं शेर टीवी और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम का मुतालिया किया जाए तो रोज़े अव्वल से ही एक से बढ़कर एक रोशन सितारा सामने आता है, जिनकी हिम्मत, अज़्म व इस्तिक़लाल और उल्फ़त रसूल, शुजाअत व बहादुरी से ऐसी ऐसी मिसाइलें कायम हुई कि दुनिया की सुपर पावर क़ुव्वतें इनके नाम से कांपती थीं। जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए ऐसे गाज़ी और ख़ास कर शुहदाए इस्लाम पैदा फरमाए कि जिन्होंने अपने खून से इस्लाम की वफ़ा में ऐसी मिसालें कायम कर दी कि जिससे गुलशन इस्लाम हमेशा तरोताज़ा रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे गाज़ी और शुहदा पैदा होते रहेंगे जो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और अपने बुज़ुर्गों की रवायात को कायम रखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नवासे रसूल और जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद उनका लड़का यज़ीद 60 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। इसकी पैदाइश अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे इमारत में हुई, इसलिए ऐशो तनगम में परवरिश पाई। इसकी ज़िंदगी शहज़ादों और अमीरज़ादों की सी थी। सिपाहगरी के जौहर इसमें मौजूद थे और लड़ाइयों में ये शरीक होता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसकी वली-अहदी तस्लीम नहीं की थी, इसलिए तख्त नशीनी के बाद यज़ीद के सामने सबसे पहले इनकी बैत का सवाल पैदा हुआ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत ना करने का मतलब था कि सारी दुनियाए इस्लाम ख़ुसूसन हिजाज़ और इराक़ में यज़ीद के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा हो जाता, जैसा कि आगे चलकर हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दावे खिलाफत के ज़माने में पेश आया। यज़ीद ने तख्त नशीनी के साथ ही हाकिम मदीना वलीद बिन उतबा को ताकीदी हुक्म भेजा कि वो इमाम हुसैन से बैत ले लें। वलीद बिन उतबा को तामील के ख़तरात मालूम थे। इसको मरवान बिन हुक्म ने मशवरा दिया कि इनको बुलाकर फ़ौरन बैत ले ली जाए, अगर वो तामुल करें तो उनका सर कलम कर दिया जाए। चुनाचे वलीद ने इमाम हुसैन को बुलाया और बैत के लिए यज़ीद का हुक्म सुनाया। आपने जवाब दिया कि मेरे जैसा आदमी छुपकर बैत नहीं कर सकता और ना ही मेरे लिए ये ज़ेबा है। जब आम लोगों को बुलाओगे इस वक्त मैं भी आ जाऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन यज़ीद की गैर शरई और मारूसी बादशाहत तस्लीम करने के लिए तैयार ना थे, लेकिन बग़ैर बैत के मुफर की कोई सूरत नहीं थी। इराक़ के शियाने अली का मिलान आपकी तरफ था, इसलिए आप कश्मकश में मुब्तला हो गए, लेकिन मदीना में बग़ैर बैत के क़याम मुमकिन नहीं था। इसलिए आप शाबान 60 हिजरी में अहलो अयाल के हमरा मक्का रवाना हो गए। रास्ते में एक मुहिब्बे अहले बैत अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। उन्होंने मशवरा दिया कि मक्का जाने में कोई मज़ाक़ा नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए कूफे का कसद ना फरमाइएगा, वहाँ के लोग बड़े गद्दार हैं। उन्होंने आपके वालिद और भाई को धोखा दिया। आप अहले हजाज के सरदार हैं, इसलिए हरम में बैठकर लोगों को अपनी दावत दीजिए। इराक़ के शियाने अली इब्तिदा ही से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ थे। इनकी वफ़ात के बाद उन्होंने खिलाफत का मनसब अहले बैत में मुंतकिल करने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन के मक्का पहुँचने के बाद
آپ کے پاس بلاوے کے خطوط لکھے گئے، یہاں تک کہ عمائد کوفہ نے خود آ کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس درخواست پر آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفہ بھیجا۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچنے پر شیعان علی کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف یزید کے جاسوسوں نے دمشق میں اطلاع بھیجی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ کر لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، اگر حکومت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے، جس پر یزید نے والی بصرہ کو حکم بھیجا کہ کوفہ جا کر مسلم بن عقیل کو نکال دو یا قتل کر دو۔ والی بصرہ کوفہ میں برابر مسلم کی جستجو میں لگا رہا، لیکن پتہ نہ چلنے پا رہا تھا۔ آخر اس کے غلام موکل نے شیعان علی کا بھیس بدل کر پتہ چلا ہی لیا اور مسلم سے مل کر والی بصرہ کی خبر دی۔ والی بصرہ نے ابن عروہ جن کے گھر مسلم بن عقیل نے قیام فرمایا تھا، ان کو بلا کر کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، جس پر ہانی نے جواب دیا کہ میں اپنے پناہ گزین کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے ان کو قید کروا دیا۔ والی بصرہ نے مسلم بن عقیل کے گھر کا محاصرہ کیا، جس پر آپ نے تنہا پوری جماعت کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، جس کے بعد ابن زیاد نے ان کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے روانگی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل مکہ اور آپ کے اعزاء کوفیوں کی غداری سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے آپ کو ہر طرح سے روکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ اللہ کے لیے اس ارادے سے باز آ جائیے، شامی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ کو جھٹلائیں گے، وہی آپ کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں اس پر استخارہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ عراقی غدار ہیں، اگر آپ مکہ میں نہیں رہنا چاہتے تو یمن چلے جائیے اور اپنی خلافت کی کوشش فرمائیے، نہیں تو کم از کم اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ لیکن مشیت کچھ اور تھی، خیرخواہوں کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پختہ عزم کر چکا ہوں، اس لیے آپ ذوالحجہ 60 ہجری کو اہل و عیال کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک شخص ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ شامی حکومت کو آپ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان ہر قسم کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے پہرے دار بٹھا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی طرف سے بھیجے گئے قاصد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقام صلبیہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ اب مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم خون کا بدلہ ضرور لیں گے یا خود جان دے دیں گے۔ الغرض ان کا سفر جاری رہا۔ کچھ دور چل کر مسلم بن عقیل کی وصیت کے مطابق ایک قاصد ملا جس نے کوفہ نہ آنے کا پیغام سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا اور کوفے کے حالات کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میری جانب سے کوئی الزام نہیں، جو خوشی سے لوٹنا چاہتا ہے لوٹ سکتا ہے۔ یہ سن کر عوام کا وہ ہجوم
جو راستے میں آپ کے ساتھ جڑا تھا چھٹنے لگا۔ صرف وہی جانثار رہ گئے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ مقام ذی حشم میں حر بن یزید تمیمی 1000 سپاہیوں کے ساتھ، جسے ابن زیاد نے آپ کو گھیر کر لانے کے لیے بھیجا تھا، ملا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے۔ اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں سے لوٹ جاؤں گا۔ آپ نے تمام خطوط اس کے سامنے پیش کیے، جس پر حر نے جواب دیا، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی مل جائیں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جائے۔ مقام نینوا میں حر کو ابن زیاد کا حکم ملا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے چٹیل میدان میں اتارو جہاں کوئی اوٹ اور پانی کا نام و نشان نہ ہو۔ 2 محرم کو قافلہ مقام کربلا میں اترا۔ 3 محرم کو ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ اس نے مفاہمت کی کوشش کی اور بیعت پر اصرار کیا، جس کے انکار پر 7 محرم کو دریائے فرات پر پہرا بٹھا کر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد حکومت کی طمع میں امام حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن تلوار اٹھانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ابن زیاد نے شمر کو پیغام بھجوایا کہ میں نے تمہیں بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ امام حسین کی خیرخواہی کے لیے۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو فوج شمر کے حوالے کر دو۔ ابن سعد کے لیے حکومت چھوڑنا نہایت ہی دشوار تھا۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے تیار تھا۔ امام حسین نے بیعت سے صاف انکار کر دیا، جبکہ شامی حکومت بغیر بیعت کے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ لوگوں، وقت آن پہنچا، میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر لوٹ چلو۔ آپ کے ساتھ وہ خواص اعزا تھے، ان کی واپسی کا کوئی سوال تک نہ تھا۔ سب نے جانثاری کا اظہار کیا۔ آپ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے جانثاروں کی مختصر فوج مرتب کی۔ آپ نے بارگاہ عزی میں دعا فرمائی۔ اس کے بعد دشمنوں کو مخاطب کر کے اپنی شخصیت بتلائی اور آنے کے تمام اسباب بیان فرمائے، جس کا جواب یوں ملا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ پہلے ایک ایک آدمی میدان میں آئے۔ حسینی فوج کے چند آدمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب نہیں تھا۔ ایک طرف 4000 مسلح سپاہی تو دوسری طرف مٹھی بھر 72 آدمی، لیکن یہ 72 آدمی بڑی شجاعت سے لڑے اور دوپہر تک کئی لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد باری باری علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر میدان میں آئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے شورش کر دی۔ آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور سب نے شہادت پائی۔ اب آپ نڈھال ہو چکے تھے اور پیاس کا غلبہ تھا۔
فرات کی طرف بڑھے پانی پینا چاہتے تھے، حسین بن نمیر نے تیر چلایا جس سے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹے اور آپ کے اندر کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ زرع بن شریک نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، آپ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ سنان بن انس نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے دوسرے دن غافیہ والوں نے لاشیں دفن کیں۔ آپ کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا اور آپ کا سر مبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لیے کوفہ بھیجا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ اس نے قافلے کے معائنے کے بعد اس کو شام بھجوا دیا۔ یزید کا پورا کنبہ اہل بیت کا عزیز تھا۔ جیسے ہی عزت مآب زنان خانہ میں داخل ہوئی، یزید کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ 3 دن تک ماتم برپا رہا۔ چند دن بعد یزید نے اہل بیت کو بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ چند دیانتدار اور نیک لوگوں کی نگرانی میں رخصت کیا۔ ان لوگوں نے بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچایا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے وفائے اسلام اور حق کی خاطر اپنے خون سے ایسی داستان رقم کی کہ جس سے قیامت تک حق کی خاطر لڑنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے اندر جذبہ ایمانی پیدا فرمائے اور باطل کے مقابلے میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ سچا سپاہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔